साहब जी, बड़ी बेगम साहबा का ब्लड प्रेशर फिर गिर गया था। डॉक्टर साहब अभी देख कर गए हैं। हवेली के पुराने और वफादार मुलाजिम बशीर ने ड्राइंग रूम का वजनी नक्शो निगार वाला दरवाज़ा खोलते हुए मौदबाना अंदाज में रिपोर्ट दी। शाह विलास का वसी व अरीज लॉन रात के पिछले पहर गहरे अंधेरे और खन हवाओं की लपेट में था। गुलाब और रात की रानी की चटकती खुशबू हवा में रची बसी थी, लेकिन इस शानदार हवेली की बुलंदो बाला दीवारों के अंदर एक सनसना देने वाली खामोशी का राज था। पोर्च में खड़ी चमकती हुई सियाह एसयूवी का दरवाज़ा धमाके से बंद हुआ और जावियार शाह ने भारी कदमों से हवेली की मरमरी सीढ़ियों पर कदम रखा। 7 फीट 2 इंच कसरती बदन, तेज़ो तन निगाहें और चेहरे पर हर वक्त सजी संजीदगी। जावियार शाह शाह इंडस्ट्रीज़ का अकेला वारिस था, जिसके एक इशारे पर बिजनेस वर्ल्ड की बड़ी बड़ी डील्स तय होती थीं। उसके लिए ज़िंदगी का मतलब सिर्फ काम, नज़्म ज़ब्त और कामयाबी था, मगर इस वक्त उसके माथे पर पड़ी शिकने किसी कारोबारी नुकसान की वजह से नहीं, बल्कि हवेली के अंदर फैली हुई उदासी की वजह से थी, जिसकी खबर उसने अभी सुनी थी। जावियार ने सुगार निकालने के लिए जेब में डाला हाथ रोक लिया और एक गहरी सांस लेकर कोट उतारकर बाजू पर डाला। वो सो रही हैं या जाग रही हैं? आपका ही इंतज़ार कर रही हैं साहब। जावियार शाह के कदम दादी अम्मा के कमरे की तरफ बढ़ गए। कमरे में मध्यम रोशनी थी और हवा में देसी अद्वियात की हल्की सी बू फैली हुई थी। बेड पर जुबैदा बेगम, जिन्हें पूरा ख़ानदान दादी अम्मा कहता था, नकाहत ज़दा हालत में लेटी हुई थी। उनका झरियों ज़दा चेहरा जर्द था, लेकिन जावियार को देखते ही उनकी आंखों में एक मध्यम सी चमक पैदा हुई। आ गया तू? मेरी बात सुने बगैर तो तुझे वैसे भी चैन नहीं आता, दादी अम्मा ने कमज़ोर आवाज़ में कहा और बैठने की कोशिश की। जावियार ने फ़ौरन आगे बढ़कर उनके पीछे तकिए दुरुस्त किए और बेड की साइड पर बैठ गया। उसके सख्त चेहरे पर फैली तिलखी दादी के सामने आते ही नरमी में बदल जाती थी। दादी अम्मा, डॉक्टर ने आपको मुकम्मल बेड रेस्ट का कहा है। आप रोज़ रोज़ दवा छोड़कर मुझे ब्लैकमेल क्यों करती हैं? दादी अम्मा ने तलखी से मुस्कुरा कर उसका मजबूत हाथ अपने कांपते हाथों में लिया। मैं तुझे ब्लैकमेल नहीं कर रही जावियार। मेरी सांसों का डोरा अब उभरा कि तब उभरा। मेरी एक ही ख्वाहिश है, क्या तू मुझे इस दुनिया से सकून से जाने भी नहीं देगा? जावियार ने अपनी सुर्ख होती आंखों को झुकाया। आप फिर वही शादी वाली बात शुरू कर रही हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं किसी ख़ानदानी लड़की के नखरे उठाने और इस जज्बाती ड्रामे के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी का सकून अजीज़ है। तुझे सकून अजीज़ है और मुझे शाह ख़ानदान का वारिस और तेरा घर बसते देखना। दादी अम्मा का लहजा यकायक सख्त हो गया, मगर अगले ही लम्हे उनकी सांस उखड़ने लगी। अगर तूने अगले 1 महीने के अंदर शादी ना की तो मैं ना दवा लूँगी और ना ही शाह विलास में कदम रखूँगी। तो सुन ले जावियार शाह। दादी अम्मा, जावियार परेशानी में उठा। आप अपनी सेहत के साथ क्यों खेल रही हैं? तू मेरी सेहत से खेल रहा है। दादी ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। जावियार शाह कमरे से बाहर निकल आया। उसका दिमाग शिद्दत से खौल रहा था। वह हवेली के वसी डाइनिंग हॉल से होता हुआ लॉन की तरफ निकल गया। वो दादी को खोना नहीं चाहता था, मगर वो अपनी आज़ादी और अपनी शराइत पर जीने के अंदाज पर भी कोई समझौता करने को तैयार ना था। दूसरी तरफ शहर के एक मामूली और गुंजान इलाके की छोटी सी गली में वाक़ई एक 2 कमरों के मकान में चाय की प्याली से भाप उड़ रही थी। हुर्रम अपने पुराने डेस्क पर बैठी टेबल लैम्प की जर्द रोशनी में एक यूनिवर्सिटी असाइनमेंट की तस्हीह कर रही थी। उसका सादा सा चेहरा, लंबी स्याह पलकें और संजीदा आंखें उसकी बावकार शख्सियत का पता देती थीं। वो एक नहायत गरीब मगर खुददार घराने की बेटी थी। वालिद के इंतकाल के बाद छोटी बहन की पढ़ाई और बीमार माँ के अद्वियात का खर्चा उठाना मुकम्मल तौर पर हुर्रम के नाजुक शानों पर था। वो दिन में एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती और रात को ऑनलाइन फ्री लांसिंग और ट्यूटरिंग करती थी। हुर्रम, बेटा बस भी करो, अब सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है। उसकी माँ फातिमा बेगम ने नहीफ आवाज़ में कमरे में दाखिल होते हुए कहा। हुर्रम ने कलम साइड पर रखा और मुस्कुरा कर माँ को देखा। बस अम्मी, ये आखिरी पेपर चेक कर रही हूँ। आपने दवा ली? दवा तो ले ली है, लेकिन तेरे मामू का फ़ोन आया था। फातिमा बेगम के चेहरे पर परेशानी के बादल छा गए। वो कह रहे थे कि जिस मकान में हम रह रहे हैं, मकान मालिक उसे बेचना चाहता है। अगले महीने तक हमें ये घर खाली करना होगा और एडवांस देने के लिए हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है। हुर्रम के दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। उसने अपने दुख को मुस्कुराहट के पीछे छुपाया
اور ماں کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ فکر نہ کریں امی، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا۔ میں اپنی سیونگز دیکھتی ہوں، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ مگر اندر سے حرم جانتی تھی کہ اس کی جمع پونجی اتنی بھی نہیں تھی کہ وہ نئے گھر کا کرایہ دے سکے۔ اس کی زندگی میں عزت اور خودداری ہی سب کچھ تھی، اور اب وہی عزت داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ اگلی صبح شاہ ویلاس کے ناشتے کی میز پر زبردست گھریلو سیاست کا ماحول گرم تھا۔ حویلی کا ڈائننگ ہال شاہانہ انداز میں سجایا گیا تھا، جہاں سلور کے برتنوں میں ناشتہ چنا جا چکا تھا۔ بڑی تائی سریا بیگم اور ان کی بیٹی عالیہ ناشتے کی میز پر موجود تھیں۔ عالیہ، جو زاویار کی چچا زاد کزن تھی، ہمیشہ سے زاویار پر ڈورے ڈالنے کا اور شاہ ولاس کی بڑی مالکن بننے کا خواب دیکھ رہی تھی۔ دادی اماں کی ضد بھی عجیب ہے، عالیہ نے نفاست سے ٹوسٹ پر مکھن لگاتے ہوئے کہا۔ زاویار کے لیے لڑکی تلاش کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ ہمارے اپنے سرکل میں اتنی اعلیٰ اور ماڈرن لڑکیاں ہیں۔ سریا بیگم نے چائے کا گھونٹ بھرا اور معنی خیز انداز میں مسکرائیں۔ دادی اماں کو تو کوئی خاندانی اور سیدھی سادی لڑکی چاہیے، مگر زاویار کو دیکھو، وہ کسی کو لفٹ ہی نہیں کرواتا۔ عالیہ بیٹا، تم ذرا زاویار کے لیے چائے کا دوسرا کپ بنواؤ، وہ نیچے آ رہا ہے۔ زاویار سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس اپنے روایتی روبدار انداز میں نیچے اترا۔ اس کے چہرے پر رات کی بے خوابی اور سوچوں کی تھکن واضح تھی۔ زاویار بیٹا، ناشتہ تو کر لو، سریا بیگم نے کہا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے تائی اماں، زاویار نے روکھے پن سے جواب دیا اور لانگ کوٹ اٹھاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ عالیہ کا بنایا ہوا چائے کا کپ ویسے ہی میز پر دھرا رہ گیا۔ عالیہ نے غصے سے لب بھینچ لیے۔ آفس پہنچ کر زاویار نے اپنے سب سے قابل اعتماد وکیل اور دوست حماد کو اپنے کیبن میں بلایا۔ حماد، مجھے ایک ایسا راستہ چاہیے جس سے دادی کی خواہش بھی پوری ہو جائے اور میری ذاتی زندگی میں کوئی مداخلت بھی نہ ہو۔ زاویار نے گردن کے پیچھے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ حماد نے حیرت سے اپنے دوست کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ تم شادی بھی کرنا چاہتے ہو اور زندگی میں کسی کو شامل بھی نہیں کرنا چاہتے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ زاویار کی آنکھوں میں ایک سرد چمک آئی۔ ممکن ہے، کانٹریکٹ میرج، 1 سال کا معاہدہ۔ کوئی لڑکی جو ضرورت مند ہو، اسے ایک مخصوص رقم دی جائے گی، وہ 1 سال کے لیے شاہ ولاس میں میری بیوی بن کر رہے گی، دادی کی دیکھ بھال کرے گی، اور 1 سال بعد ہم خاموشی سے الگ ہو جائیں گے۔ دادی کو ان کی خوشی مل جائے گی اور مجھے میری آزادی۔ حماد نے شانے جھٹکے۔ زاویار، تم پاگل ہو گئے ہو؟ یہ کوئی بزنس ڈیل نہیں ہے، یہ شادی ہے۔ کون سی معزز لڑکی اس قسم کے معاہدے پر دستخط کرے گی؟ ضرورت انسان سے سب کچھ کرواتی ہے حماد، زاویار نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ مجھے ایسی لڑکی ڈھونڈ کر دو جو با اخلاق ہو، شریف ہو، مگر اسے پیسوں کی شدید ضرورت ہو، اور یہ بات میرے خاندان یا دادی کو کبھی معلوم نہیں ہونی چاہیے۔ تقدیر اب اپنا کھیل کھیلنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ ایک طرف زاویار شاہ کا غرور اور دوسری طرف حرم کی مجبوری۔ دو الگ دنیاؤں کے رہنے والے اب ایک ایسے بندھن میں بندھنے والے تھے جس کی بنیاد ایک کاغذ کے ٹکڑے پر رکھی جا رہی تھی۔ دن بڑی تیزی سے گزر رہے تھے اور حرم کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے تھے۔ مکان مالک نے الٹیمیٹم دے دیا تھا اور اسکول کے پرنسپل نے بجٹ میں کمی کی وجہ سے حرم کو نوکری سے نکالنے کا نوٹس تھما دیا تھا۔ حرم اپنے گھر کی چھوٹی سی بالکنی میں کھڑی کھلی ہوا میں سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی جب اس کے فون پر ایک ان نون نمبر سے کال آئی۔ یہ شاہ انڈسٹریز کے لیگل ڈپارٹمنٹ سے حماد کی کال تھی، جس نے اسے ایک معزز قانونی معاہدے کے سلسلے میں اپنے کاؤنسلنگ آفس بلایا تھا۔ حرم نے سوچا کہ شاید یہ کسی آن لائن ٹیوٹرنگ، ڈرافٹ یا کنسلٹنسی سے متعلق ہے، اس لیے وہ بنا کسی شک کے بتائے گئے ایڈریس پر پہنچ گئی۔ شہر کے سب سے پرتعیش بزنس ٹاور کے 16ویں فلور پر واقع شیشے کے کیبن میں زاویار شاہ کرسی پر براجمان تھا۔ اس کے سامنے حرم بیٹھی تھی، سادہ سوٹ میں ملبوس، بغیر کسی میک اپ کے، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا وقار اور خودداری تھی جو زاویار نے پہلے کبھی کسی عورت میں نہیں دیکھی تھی۔ زاویار نے بنا کسی تمہید کے ایک فائل حرم کے سامنے سرکا دی۔ اس معاہدے کی شکیں پڑھ لیں۔ حرم نے الجھن کے عالم میں فائل کھولی اور جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کے چہرے کا رنگ فک ہوتا گیا۔ کانٹریکٹ میرج، 1 سال، 50 لاکھ روپے۔ حرم نے فائل بند کی اور حیرت و حقارت سے زاویار کو دیکھا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ یہ کوئی مذاق نہیں ہے مس حرم، زاویار نے اپنے روایتی ٹھنڈے اور روبدار لہجے میں کہا۔ مجھے میری دادی کی خوشی کے لیے 1 سال کے لیے ایک معزز اور خاموش طبع بیوی چاہیے، اور آپ کو اپنے مالی مسائل اور گھر کی چھت بچانے کے لیے پیسے چاہیے۔ یہ ایک سادہ سی کاروباری ڈیل ہے۔ کاروباری ڈیل؟ حرم کی آواز غصے سے کانپنے لگی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ شادی میرے لیے کوئی کاروباری ڈیل نہیں ہے مسٹر شاہ۔ آپ امیر ہوں گے، مگر آپ پیسوں سے کسی کی عزت اور جذباتی زندگی نہیں خرید سکتے۔
میں غریب ضرور ہوں مگر اپنی خودداری بیچنے پر مجبور نہیں۔ زاویار نے آرام سے اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ آپ جذبات کو بیچ میں نہ لائیں۔ 1 سال بعد آپ کو طلاق دے دی جائے گی اور اتنی رقم ملے گی کہ آپ اور آپ کی فیملی ساری زندگی عزت سے جی سکیں گے، اور اگر آپ انکار کرتی ہیں تو مجھے معلوم ہے کہ کل آپ کا مکان مالک آپ کو سڑک پر پھینکنے والا ہے۔ فیصلہ آپ کا ہے۔ خرم کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس کی بیمار ماں کی زرد شکل اور چھوٹی بہن کی پڑھائی کا مستقبل اس کے سامنے گھوم گیا۔ کیا اس کے پاس کوئی اور راستہ تھا؟ کیا وہ اپنے غرور کی خاطر اپنی ماں کو سڑک پر لاتی؟ اس نے اپنے آنسو روکے، گہری سانس لی اور واپس بیٹھ گئی۔ اس نے قلم اٹھایا اور کپ کپاتے ہاتھوں سے پیپرز پر سائن کر دیے۔ میں صرف اپنی ماں کے لیے کر رہی ہوں، مگر یاد رکھیے اس معاہدے کے تحت آپ صرف میری مالی مدد کر رہے ہیں۔ میری خودداری پر حکمرانی کرنے کا حق آپ کو تب بھی نہیں ہوگا۔ زاویار نے سائن شدہ فائل دیکھی اور اس کے لبوں پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری۔ مجھے آپ کی خودداری سے کوئی دلچسپی نہیں ہے مس خرم، بس دادی کے سامنے بہترین بیوی کا ڈرامہ اچھے سے کیجیے گا۔ 2 ہفتے بعد شاہ ولاس کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا۔ روشنیوں کی زرق برق میں حویلی کا ہر گوشہ چمک رہا تھا، مگر یہ شادی بالکل سادگی سے صرف گھر کے چند افراد کی موجودگی میں ہوئی تھی۔ دادی اماں کے کہنے پر نکاح پڑھایا جا چکا تھا اور خرم جو اب خرم زاویار شاہ بن چکی تھی، شاہ ولاس کی نئی بہو کے طور پر داخل ہوئی۔ خرم کے سر پر بھاری زردوزی کام والا سرخ دوپٹہ تھا، مگر اس کے دل پر خوف اور ناپید راستوں کا بوجھ تھا۔ جب اسے زاویار کے عظیم الشان اور جدید طرز کے ماسٹر بیڈ روم میں لایا گیا تو وہ کمرے کی آرائش دیکھ کر حیران رہ گئی، مگر کمرے کی خوبصورتی اس کے اندر کے خوف کو کم نہ کر سکی۔ کچھ دیر بعد زاویار کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے شیروانی کے بٹن کھولے اور واچ اتار کر ٹیبل پر رکھی۔ اس نے خرم کی طرف دیکھا جو بیڈ کے کنارے جم کر بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ کپڑے تبدیل کر سکتی ہیں، زاویار نے روکھے پن سے کہا اور ڈریسنگ روم کی طرف اشارہ کیا۔ اس کمرے میں وہ صوفہ آپ کے لیے ہے، بیڈ پر سونے کا حق صرف میرا ہے، اور ہاں، دادی کے سامنے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جس سے انہیں معلوم ہو کہ ہمارا رشتہ کیا ہے۔ خرم نے خاموشی سے سر جھکایا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر اس کے ریشمی جوڑے پر گر گیا۔ اس نے بنا کچھ کہے اپنے سادہ کپڑے نکالے اور چینج کرنے چلی گئی۔ جب وہ باہر آئی تو زاویار بیڈ پر لیٹا ہوا اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ خرم نے خاموشی سے صوفے پر دوپٹہ بچھا لیا اور لیٹ گئی۔ اس رات شاہ ولاس کے اتنے بڑے کمرے میں 2 لوگ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے ہزاروں میل دور تھے۔ اگلی صبح حویلی میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ خرم صبح سویرے ہی اٹھ گئی تھی۔ اس کی عادت تھی کہ وہ گھر کے تمام کام خود کرتی تھی۔ وہ ڈریسنگ روم سے تیار ہو کر باہر آئی۔ اس نے سادہ سا لائٹ پنک سوٹ پہنا ہوا تھا اور دوپٹہ سلیقے سے سر پر اوڑھا ہوا تھا۔ جب وہ حویلی کے بڑے کچن میں پہنچی تو وہاں موجود باورچی اور دیگر نوکر چاکر حیران رہ گئے۔ ارے چھوٹی بیگم صاحبہ، آپ کچن میں کیوں آئی ہیں؟ آپ حکم کریں، ہم ناشتہ اوپر بھجوا دیتے ہیں، نذیر نے پریشانی میں کہا۔ خرم نے مسکرا کر جواب دیا، کوئی بات نہیں چچا، میں دادی اماں کے لیے ناشتہ اور چائے خود بنانا چاہتی ہوں، آپ بس مجھے سامان بتا دیں۔ اس کی نرم گفتگو اور عاجزی نے کچن کے تمام ملازمین کا دل پہلی ہی ملاقات میں جیت لیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دادی اماں کے کمرے میں ٹرے لے کر پہنچی۔ دادی اماں بیڈ پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ خرم نے مؤدبانہ سلام کیا اور ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ جیتی رہو بیٹا۔ دادی نے اس کا چہرہ دیکھا اور ان کے چہرے پر ایک سچی خوشی پھیل گئی۔ آ میرے پاس بیٹھ۔ خرم دادی کے پاس بیٹھ گئی اور سلیقے سے چائے کا کپ بنا کر ان کی طرف بڑھایا۔ دادی اماں، آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ تجھے دیکھ کر اور بہتر ہو گئی ہے بیٹا۔ دادی نے چائے کا گھونٹ لیا اور خرم کی تعریف کی۔ زاویار کا غصہ اور اس کی سختی تو نے دیکھی ہوگی، مگر وہ اندر سے برا نہیں ہے، تجھے اسے سنبھالنا ہوگا خرم۔ خرم نے خاموشی سے نظریں جھکا لیں۔ وہ دادی کو کیا بتاتی کہ وہ تو صرف 1 سال کی مہمان ہے۔ اسی وقت زاویار کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے خرم کو دادی کے ساتھ اتنے سلیقے سے باتیں کرتے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کے قدم رکے، مگر پھر اس نے اپنے چہرے پر وہی روایتی سختی طاری کر لی۔ صبح بخیر دادی۔ زاویار نے آگے بڑھ کر ان کے سر پر بوسہ دیا۔ صبح بخیر۔ دیکھ، تیری بیوی نے کتنی اچھی چائے بنائی ہے، تو بھی پی کر دیکھ، دادی نے خوش دلی سے کہا۔ زاویار نے خرم کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ نہیں دادی، مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ ارے ایسے کیسے جا رہے ہو؟ تائی اماں اور
سریا بیگم اور عالیہ بھی کمرے میں داخل ہوئیں۔ عالیہ کے چہرے پر حسد کے اثرات واضح تھے۔ سنو زاویار، سریا بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر ان کی آنکھوں میں چبک تھی۔ نئی بہو آئی ہے تو کیا ناشتے کی میز پر خاندانی روایت کے مطابق سب کے ساتھ ناشتہ نہیں ہوگا، یا اب شاہ ولاس کے قانون بدل جائیں گے؟ زاویار نے گھڑی دیکھی اور پھر حرم کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں ڈائننگ ہال میں آ رہا ہوں۔ ڈائننگ ہال میں خاندانی ناشتے کا منظر تناؤ سے بھرا ہوا تھا۔ تایا تائی، عالیہ سبھی افراد موجود تھے۔ عالیہ نے نفاست سے کانٹے سے سیب کا ٹکڑا اٹھایا اور تنظر حرم سے پوچھا، ویسے حرم، آپ کے گھر میں تو اتنا بڑا ناشتہ نہیں بنتا ہوگا نا؟ آپ کو تو شاہ ولاس کی ان چیزوں کا نام بھی معلوم نہیں ہوگا۔ میز پر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ تمام ملازمین اور خاندان کے افراد حرم کو دیکھنے لگے۔ حرم نے بالکل بھی گھبراہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس نے نہایت سکون اور باوقار انداز میں عالیہ کو دیکھا اور مسکرا کر بولی، جی بالکل عالیہ جی، ہمارے گھر میں اتنا بڑا ناشتہ نہیں بنتا تھا، مگر ہمارے گھر میں دسترخوان کی عزت اور کھانے والوں کا احترام ضرور سکھایا جاتا ہے، جو شاید بڑی بڑی میزوں پر کبھی کبھی بھول جاتا ہے انسان۔ عالیہ کا چہرہ فک ہو گیا۔ زاویار نے جو چائے کا گھونٹ لے رہا تھا، حیرت سے حرم کی طرف دیکھا۔ اس غریب لڑکی کا سلیقہ اور اس کی گفتگو کا جواب اتنا بھرپور تھا کہ عالیہ کے پاس کہنے کو کچھ نہ رہا۔ زاویار کے دل کے کسی کونے میں حرم کی اس خودداری اور حاضر جوابی کی ایک غیر محسوس تعریف بیدار ہوئی، جسے اس نے فوراً دبانے کی کوشش کی۔ سب لوگوں نے مل کر ناشتہ کیا تو حرم تیزی سے اوپر کی سیڑھیاں چڑھ کر زاویار کا بیگ اٹھا لائی اور بہت محبت سے اسے دیتے ہوئے کہا، ارے زاویار، آپ اپنا بیگ تو بھول گئے تھے۔ خیر، اب آپ کو اس گھر کی کسی بھی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ کی بیوی آ گئی ہے تو آپ کا گھر اور سامان ہر چیز سنبھال لے گی۔ حرم نے بہت پرسکون آواز میں کہا تاکہ اس کے آس پاس کے لوگوں پر اس بات کا اثر پڑ سکے کہ حرم ہر چیز کو یہاں پر اپنا سمجھ رہی ہے۔ زاویار نے بھی نہ چاہتے ہوئے سب کو دکھانے کی خاطر ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کیا اور دفتر کی طرف روانہ ہو گیا، جبکہ حرم ہال کے بڑے گیٹ پر کھڑی ہو کر خدا حافظ کہنے کے لیے اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ حرم اپنی ڈیوٹی بخوبی نبھا رہی تھی تاکہ دادی یا گھر والوں کو کسی بھی بات کو سمجھنے کا موقع نہ مل سکے۔ سلیقے سے تیار ہونا، سب سے اپنائیت سے گفتگو کرنا، دادی کا خیال رکھنا، اور جب فارغ وقت ملے تو اپنی ماں اور بہن کو فون کرنا۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ شاہ ولاس میں حرم کا وجود ایک خاموش روشنی کی طرح پھیلنے لگا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر دادی اماں کی دوائیں اور ناشتہ خود دیکھتی، حویلی کے لان میں مالی چچا کے ساتھ پودوں کی دیکھ بھال میں ہاتھ بٹاتی، اور کچن میں نوکروں کے ساتھ اتنے اخلاق سے پیش آتی کہ ہر کوئی اس کا احترام کرنے لگا تھا۔ مگر اس سب کے درمیان زاویار اور حرم کے درمیان کی خلیج کمرے کے اندر برقرار تھی۔ رات کے وقت جب حویلی کا ہر گوشہ اندھیرے میں ڈوب جاتا تو اس بڑے سے ماسٹر بیڈ روم میں صرف دو انسان ہوتے جو ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی تھے۔ زاویار دیر رات تک لیپ ٹاپ پر فائلز دیکھتا رہتا، جبکہ حرم صوفے پر دبک کر سو جاتی۔ ایک رات تیز بارش ہو رہی تھی۔ کھڑکیوں کے شیشوں پر بارش کے قطرے مسلسل ٹکرا رہے تھے۔ زاویار اپنے کام میں مصروف تھا کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ حویلی کا جنریٹر آن ہونے میں کچھ سیکنڈز باقی تھے۔ کمرے میں گپ اندھیرا چھا گیا۔ اچانک زاویار نے صوفے کی طرف سے ایک ہلکی سی چیخ اور کپکپاہٹ کی آواز سنی، حرم! زاویار نے اپنا فون نکالا اور اس کی ٹارچ آن کی۔ حرم صوفے پر دونوں گھٹنوں کو سینے سے لگائے آنکھیں بند کیے کانپ رہی تھی۔ اسے بچپن سے شدید اندھیرے سے خوف آتا تھا۔ زاویار فوراً بیڈ سے اٹھا اور اس کے قریب آیا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ اندھیرا، برائے مہربانی لائٹ آن رکھیں۔ حرم کی آواز میں سچی دلی گھبراہٹ تھی۔ زاویار نے بغیر کچھ سوچے اس کے کپکپاتے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے لیا۔ سکون رکھو، میں یہاں ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ حرم نے لمحے بھر کے لیے آنکھیں کھولیں اور زاویار کی گہری آنکھوں میں دیکھا۔ اس وقت ٹارچ کی مدھم روشنی میں زاویار کے چہرے پر کوئی روانی یا غصہ نہیں تھا، بلکہ صرف ایک گہری تشویش تھی۔ حرم کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ اسی وقت جنریٹر آن ہو گیا اور پورا کمرہ روشنی سے نہا گیا۔ زاویار کو جیسی احساس ہوا کہ اس نے حرم کا ہاتھ تھام رکھا ہے، اس نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور خود کو سنبھالا۔ بجلی آ گئی ہے، تم صوفے پر سونے کے بجائے بیڈ پر سو سکتی ہو۔ اگر تمہیں خوف محسوس ہو رہا ہے، میں صوفے پر چلا جاتا ہوں۔ حرم نے حیرت سے اس سخت دل انسان کو دیکھا جس نے ابھی اپنی انا کو سائڈ پر رکھ کر اسے بیڈ کی پیشکش کی تھی۔ نہیں شکریہ، میں ٹھیک ہوں، حرم نے نیچی نظروں سے کہا۔ زاویار نے بنا کچھ کہے ایک اور کمبل اٹھایا اور اسے حرم کے اوپر ڈال دیا۔ سو جاؤ اب۔ اس رات بارش کی سرسراہٹ کے درمیان
دونوں کے دلوں میں ایک غیر محسوس تبدیلی نے جنم لیا تھا۔ اگلے دن حویلی میں ایک بڑی فیملی دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ شاہ خاندان کے تمام قریبی رشتہ دار مدعو تھے۔ ثریا بیگم اور عالیہ نے خرم کو نیچا دکھانے کا ایک نیا منصوبہ بنایا تھا۔ عالیہ نے حویلی کے ڈائننگ ہال میں موجود قیمتی اور خاندانی کرسٹل ڈنر سیٹ، جو دادی اماں کو بہت عزیز تھا، جان بوجھ کر اس میز پر رکھوایا جہاں خرم کام کروا رہی تھی۔ خرم، ذرا یہ ڈشز سنبھال کر اندر کچن میں رکھ دو، عالیہ نے بڑی ہمدردی سے کہا۔ خرم جیسی وہ ڈشز اٹھانے لگی، عالیہ نے اپنا پیر آگے کر کے اسے الجھانے کی کوشش کی۔ خرم کا توازن بگڑا اور برتن زوردار دھماکے کے ساتھ فرش پر گر کر پاش پاش ہو گئے۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ ثریا بیگم فوراً ڈرامائی انداز میں آئیں۔ یہ کیا کر دیا خرم؟ یہ 20 سال پرانا خاندانی سیٹ تھا، تمہیں تو کسی چیز کی تمیز ہی نہیں ہے۔ آخر غریب گھر کی لڑکی سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ ثریا بیگم نے بلند آواز میں سب کے سامنے خرم کی تذلیل کرنا شروع کر دی۔ عالیہ نے بھی جلتی پر تیل چھڑکا۔ امی، اسے کیا پتا کہ کرسٹل کی کیا قیمت ہوتی ہے؟ اس نے تو کبھی مٹی کے برتنوں کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ خرم خاموش کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، مگر اس نے اپنی خودداری کے باعث سر نہیں جھکایا۔ وہ صفائی دینے والی ہی تھی کہ پیچھے سے ایک روبدار اور سرد آواز گونجی، بس کیجیے تائی اماں۔ سب نے مڑ کر دیکھا۔ زاویار شاہ ہال کے داخلے پر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی شدید لہر تھی۔ وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا خرم کے پاس آیا اور اسے اپنے پیچھے کر لیا۔ ایک برتن ہی ٹوٹا ہے نا؟ اس کے لیے پورے گھر کے سامنے میری بیوی کی عزت نفس پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زاویار نے ثریا بیگم کو سخت نگاہوں سے دیکھا۔ زاویار، تم اس لڑکی کی وجہ سے اپنی تائی سے اس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ ثریا بیگم نے غصے سے کہا۔ میں صرف سچ بول رہا ہوں، زاویار نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا اور عالیہ کی طرف دیکھا جو اب نظریں چرا رہی تھی۔ اور مجھے خوب معلوم ہے کہ برتن خود ٹوٹا ہے یا توڑنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ آئندہ اگر کسی نے میری بیوی کے ساتھ اس لہجے میں بات کی تو وہ شاہ ولاز میں اپنا احترام کھو دے گا۔ زاویار نے خرم کا ہاتھ تھاما اور اسے سب کے سامنے سے اپنے ساتھ اوپر کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں پہنچ کر خرم نے اپنا ہاتھ زاویار کی گرفت سے چھڑایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ کو سب کے سامنے میری حمایت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، خرم نے روتے ہوئے کہا۔ میں جانتی ہوں کہ میں اس حویلی میں کیا حیثیت رکھتی ہوں۔ آپ کو مجھ پر رحم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زاویار نے اسے دیکھا۔ اس کا غصہ اب ختم ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک عجیب سی بے چینی نے لے لی تھی۔ میں نے تم پر رحم نہیں کھایا خرم، میں نے صرف وہ کیا جو صحیح تھا۔ تم میری بیوی ہو، کم از کم اس دنیا کے سامنے، اور میں اپنے گھر میں کسی کی تذلیل برداشت نہیں کر سکتا، صرف دنیا کے سامنے، ہے نا؟ خرم نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ 1 سال کے لیے؟ زاویار اس سوال پر خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے اپنے بنائے گئے کانٹریکٹ کی شکیں اب خود اس کا گلا گھونٹ رہی تھیں۔ شاہ ولاز میں موسم بدل رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی حویلی کا ماحول بھی۔ زاویار کا جو وقت پہلے صرف آفس اور بزنس میٹنگز میں گزرتا تھا، اب وہ شام کو جلد گھر لوٹنے لگا تھا۔ وہ اپنے آپ سے یہ جھوٹ بولتا کہ وہ دادی اماں کی دیکھ بھال کے لیے جلدی آتا ہے، مگر اس کا دل جانتا تھا کہ وہ حویلی کے لان میں شام کی چائے پر خرم کی موجودگی کا منتظر رہتا تھا۔ ایک شام حویلی کے بڑے لان میں چائے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ دادی اماں اپنے چیئر پر بیٹھی تھی اور خرم سلیقے سے چائے ڈال کر سب کو دے رہی تھی۔ زاویار، ذرا ادھر آ کر بیٹھ، دادی اماں نے پکارا۔ زاویار خاموشی سے آ کر خرم کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ زاویار کے لیے چینی کم رکھنا خرم بیٹا، دادی نے مسکرا کر کہا۔ مجھے معلوم ہے دادی اماں، خرم نے نرمی سے جواب دیا اور چائے کا کپ زاویار کی طرف بڑھایا۔ 1 چمچ چینی اور تھوڑا سا الائچی کا پاؤڈر۔ زاویار نے حیرت سے خرم کو دیکھا۔ اس نے کبھی خرم کو نہیں بتایا تھا کہ اسے چائے میں الائچی کا ذائقہ پسند ہے۔ اس نے خاموشی سے کپ لیا اور ایک گھونٹ بھرا۔ ذائقہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا وہ پسند کرتا تھا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ زاویار نے نیچی آواز میں پوچھا۔ خرم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نظریں جھکا لیں۔ میں آپ کی بیوی کا ڈرامہ اچھے سے کرنے کی کوشش کر رہی ہوں مسٹر شاہ، تاکہ دادی کو کوئی شک نہ ہو۔ یہ لفظ مسٹر شاہ اور ڈرامہ زاویار کے دل میں تیر کی طرح ترازو ہوا۔ اسے اب ان لفظوں سے چڑ ہونے لگی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ خرم اسے صرف ایک معاہدے کا حصہ نہ سمجھے، مگر وہ خود اپنے بنائے گئے غرور کے جال میں پھنسا ہوا تھا۔ اسی دوران عالیہ وہاں آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ریسیپشن کا کارڈ تھا۔ زاویار، اگلے ہفتے زبیر صاحب کی بیٹی کا گرینڈ ولیمہ ہے، تم میرے ساتھ چلو گی نا؟ امی تو جا نہیں رہیں۔
زاویار نے بغیر عالیہ کی طرف دیکھے جواب دیا۔ میں اپنی بیوی حرم کے ساتھ جاؤں گا عالیہ۔ عالیہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ مگر زاویار، حرم کو ایسے ہائی سوسائٹی کے فنکشنز کا کیا تجربہ؟ وہ وہاں کیسے ایڈجسٹ کرے گی؟ وہ میری بیوی ہے اور وہ جہاں بھی کھڑی ہوگی وہی سوسائٹی کا معیار بن جائے گا، زاویار نے دو ٹوک لہجے میں کہا اور کپ ٹیبل پر رکھ کر اٹھ کھیا۔ حرم نے دھڑکتے دل کے ساتھ زاویار کی پشت کو جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگ رہا تھا۔ کیا یہ شخص سچ میں اتنا سخت تھا جتنا وہ دکھتا تھا، یا اس کے سخت خول کے اندر ایک انتہائی درد مند اور حفاظت کرنے والا دل چھپا ہوا تھا؟ فنکشن کی رات حرم ڈریسنگ روم سے باہر آئی۔ اس نے گہرے نیوی بلو رنگ کا ایک نفیس اور سادگی سے مزین پاکستانی جوڑا پہنا ہوا تھا۔ اس کے بال سلیقے سے کھلے تھے اور کانوں میں ہلکے سے جھمکے چمک رہے تھے۔ کوئی بھاری میک اپ نہیں تھا، مگر اس کی قدرتی خوبصورتی اور وقار اسے کسی شہزادی سے کم نہیں بنا رہا تھا۔ زاویار جو گھڑی پہن رہا تھا، حرم کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے مبہوت رہ گیا۔ اس کی تیز نگاہیں حرم پر جم کر رہ گئیں۔ میں ٹھیک لگ رہی ہوں؟ حرم نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ زاویار نے اپنی نظریں چرائیں اور گلا کھنکارا۔ بہتر ہے، چلو دیر ہو رہی ہے۔ تقریب میں پہنچ کر جیسی زاویار شاہ نے اپنی خوبصورت بیوی کے ساتھ ہال میں قدم رکھا، تمام کیمرے اور تمام لوگوں کی نگاہیں ان پر ٹک گئیں۔ زاویار نے بڑے فخر کے ساتھ حرم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے تمام بزنس پارٹنر سے اس کا تعارف کروایا۔ یہ میری بیوی حرم زاویار شاہ ہیں۔ یہ الفاظ حرم کے سماعتوں میں رس گھول رہے تھے۔ اس کا دل چاہا کہ کاش یہ بات صرف ایک سال کا کانٹریکٹ نہ ہوتی، کاش یہ سچ ہوتا۔ تقریب کے دوران کچھ عورتیں حرم کی سادہ اور دلکش شخصیت سے کافی متاثر ہوئیں۔ ایک سینئر بزنس مین کی بیوی نے کہا، زاویار، تمہارا انتخاب واقعی کمال کا ہے۔ اتنی باوقار اور سلجھی ہوئی لڑکی آج کل کہاں ملتی ہے؟ زاویار نے حرم کو دیکھا، جس کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ جی بالکل، میں بہت خوش قسمت ہوں۔ یہ بات بولتے ہوئے زاویار کا لہجہ مصنوعی نہیں تھا، اس کے دل سے یہ اعتراف نکل رہا تھا۔ گھر واپسی کا سفر گاڑی میں خاموشی سے گزرا۔ شاہراہ پر ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ آپ نے وہاں جو کہا، کیا وہ بھی صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا؟ حرم نے ہمت کر کے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زاویار نے گاڑی کی سپیڈ تھوڑی دھیمی کی اور اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ تمہیں کیا لگتا ہے حرم، کہ میں ہر بات صرف دکھاوے کے لیے کہتا ہوں؟ مجھے نہیں معلوم، حرم نے مدھم آواز میں کہا۔ آپ کو پڑھنا بہت مشکل ہے مسٹر شاہ۔ زاویار نے گاڑی روڈ کے کنارے پر روک دی۔ اس نے حرم کی طرف رخ کیا۔ مجھے مسٹر شاہ کہنا بند کرو حرم، میرا نام زاویار ہے اور مجھے تم سے کوئی ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر اس معاہدے کا کیا؟ حرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جس دن 1 سال پورا ہوگا میں یہ حویلی چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میں خود کو اس ڈرامے کا سچ ماننے کی غلطی کیسے کر لوں؟ زاویار کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ حرم کے آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے خاموشی سے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر دی، مگر اس رات دونوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ ان کے درمیان کا معاہدہ اب ایک ناخوشگوار بوجھ بن چکا تھا، کیونکہ ان کے دل ایک دوسرے پر ہار چکے تھے۔ جولائی کا مہینہ تھا اور لاہور میں موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ شاہ ولاس کا بڑا باغ بارش کے پانی سے دھل کر اور بھی تر و تازہ لگ رہا تھا۔ دوپہر کے وقت جب زاویار آفس میں تھا، دادی اماں سو رہی تھیں اور باقی گھر والے اپنے کمروں میں تھے۔ حرم لان کی چھتری کے نیچے کھڑی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ اسے بارش ہمیشہ سے پسند تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ چھتری سے باہر نکالے اور بارش کی ٹھنڈی بوندوں کو اپنی ہتھیلی پر محسوس کرنے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک پاکیزہ مسکراہٹ تھی جو صرف ان لمحوں میں سامنے آتی تھی جب وہ تمام دکھ بھول جاتی تھی۔ اسی وقت زاویار، جو کسی ضروری فائل کے لیے آفس سے واپس آیا تھا، لان میں داخل ہوا۔ اس نے حرم کو بارش میں بھیگتے اور بچوں کی طرح مسکراتے دیکھا۔ اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کے دل نے ایک زوردار دھک محسوس کی۔ زاویار نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور چھتری لیے بغیر سیدھا حرم کی طرف بڑھا۔ جب ایک سایہ حرم کے اوپر آیا تو اس نے مڑ کر دیکھا۔ زاویار مکمل طور پر بارش میں بھیگ چکا تھا۔ اس کے بال اس کے ماتھے پر چپکے ہوئے تھے اور اس کی گہری آنکھیں صرف حرم کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ آپ بھیگ رہے ہیں، اندر چلیے، حرم نے پریشانی سے کہا۔ مجھے بھیگنے دو، زاویار نے ایک قدم اور قریب ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا سحر تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مجھے بارش پسند ہے، حرم نے نیچی نظروں سے کہا۔ اور مجھے، زاویار نے اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، مجھے یہ مسکراہٹ پسند ہے جو تم اس حویلی میں آنے کے بعد بھول چکی ہو۔ حرم کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ زاویار، یہ پہلی بار تھا کہ حرم نے اس کا نام لیا تھا۔ زاویار نے اس کے چہرے پر آئی ہوئی بھیگی زلف کو نرمی سے پیچھے کیا۔ حرم، اگر میں اس معاہدے کو پھاڑ دوں تو، اگر میں تم سے کہوں کہ مجھے اس 50 لاکھ یا
1 سال کی میعاد سے کوئی غرض نہیں ہے، کیا تم تب بھی مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ خرم نے حیرت اور بے یقینی سے زاویار کو دیکھا۔ بارش کا پانی دونوں کے چہروں پر بہہ رہا تھا۔ آپ کی کیا کہہ رہے ہیں؟ خرم کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں خرم۔ زاویار نے اس کے دونوں شانے تھام لیے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں تم سے دور رہوں گا، تمہیں صرف ایک ضرورت سمجھوں گا، مگر تم میرے سخت اور ویران دل میں داخل ہو چکی ہو خرم شاہ۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ خرم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس بار یہ خوشی کے آنسو تھے۔ وہ جو احساس اپنے اندر دبائے بیٹھی تھی، وہی احساس زاویار کی زبان پر آ چکا تھا۔ جواب دو خرم، کیا تم اس رشتے کو سچا مان سکتی ہو؟ زاویار نے جذباتی لہجے میں پوچھا۔ خرم نے خاموشی سے اپنا سر زاویار کے چوڑے سینے پر رکھ دیا۔ اس کی خاموشی میں اس کا سب سے بڑا اقرار چھپا ہوا تھا۔ زاویار نے اپنے بازو اس کے گرد لپیٹ لیے اور بارش کے اس حسین منظر میں دو دل ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے۔ مگر خوشیاں شاید عالیہ اور ثریا بیگم کو ہضم نہیں ہو رہی تھیں۔ عالیہ نے زاویار کے اسٹڈی روم میں صفائی کے بہانے گھس کر وہ لیگل فائل ڈھونڈ نکالی تھی جس میں کانٹریکٹ میرج کے تمام کاغذات موجود تھے۔ عالیہ نے نفرت اور شرارت سے مسکرا کر وہ کاغذات دیکھے۔ اوہ، تو یہ راز ہے اس غریب لڑکی کی سچائی کا، 1 سال کا کانٹریکٹ اور 50 لاکھ۔ اب دیکھو خرم، میں تمہیں اس حویلی سے کیسے ذلیل کر کے نکالتی ہوں۔ اسی رات ڈنر کے بعد جب پورا خاندان ڈائننگ ہال میں جمع تھا اور دادی اماں بھی موجود تھیں، عالیہ نے اپنا پلان شروع کیا۔ دادی اماں، عالیہ نے انتہائی معصومیت کا ڈرامہ کرتے ہوئے کہا، آج میں زاویار کی اسٹڈی سے کچھ پرانی فائلز دیکھ رہی تھی تو مجھے یہ پیپرز ملے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ اب ذرا دیکھیے نا۔ عالیہ نے وہ کانٹریکٹ فائل دادی اماں کے ہاتھ میں تھما دی۔ زاویار اور خرم جیسے ہی ہال میں داخل ہوئے، زاویار کی نظر دادی کے ہاتھ میں موجود سرخ فائل پر پڑی۔ اس کا رنگ زرد ہو گیا۔ یہ کیا ہے زاویار؟ دادی اماں نے فائل کھول کر پڑھی اور ان کی آواز کانپنے لگی۔ کانٹریکٹ میرج، 1 سال کا معاہدہ، 50 لاکھ روپے۔ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ ثریا بیگم نے فوراً ڈرامہ شروع کر دیا۔ یا اللہ، تو یہ شادی ایک ڈرامہ تھی؟ اس لڑکی نے پیسوں کی خاطر ہمارے خاندان کی عزت کا سودا کیا؟ دادی اماں نے شدید صدمے سے اپنا سینہ تھام لیا۔ زاویار، کیا یہ سچ ہے؟ کیا تو نے اپنی دادی کو دھوکہ دیا؟ کیا تو نے اس پاک رشتے کو ایک سودا بنا دیا؟ زاویار آگے بڑھا۔ دادی اماں، میری بات سنیں۔ یہ سچ ہے کہ شروع میں یہ ایک کانٹریکٹ تھا، مگر کیا زاویار؟ دادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو نے مجھے اتنی بڑی چوٹ پہنچائی، اور خرم، تو نے بھی؟ تو اتنی شریف بنتی تھی، تو نے بھی پیسوں کے لیے یہ سب کیا؟ خرم خاموش کھڑی رو رہی تھی۔ وہ صفائی دینا چاہتی تھی، مگر اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا، کیونکہ اس معاہدے پر اس کے اپنے دستخط موجود تھے۔ عالیہ نے زہر اگلا۔ دادی اماں، میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ یہ غریب لڑکی صرف پیسوں کی لالچی ہے۔ اس نے زاویار کو اپنے جال میں پھنسایا۔ خرم مزید برداشت نہ کر سکی۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ زاویار نے عالیہ کو شدید غصے سے دیکھا۔ بکواس بند کرو عالیہ، یہ فیصلہ میرا تھا، خرم کا نہیں۔ وہ بے قصور ہے۔ مگر دادی اماں کی طبیعت شدید بگڑ چکی تھی۔ وہ بے ہوش ہو کر گرنے لگیں اور حویلی میں چیخو پکار مچ گئی۔ دادی اماں کو فوراً ہسپتال کے ICU میں منتقل کیا گیا۔ شاہ خاندان کے تمام لوگ ہسپتال میں موجود تھے۔ ماحول انتہائی کشیدہ تھا۔ زاویار ICU کے باہر بینچ پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر گہرا پچھتاوا اور دکھ تھا۔ اس نے اپنی انا کی خاطر اپنی دادی کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا تھا اور خرم کی خودداری کو بھی تباہ کر دیا تھا۔ خرم ہسپتال کے ایک کونے میں کھڑی مسلسل دادی اماں کی زندگی کے لیے دعا کر رہی تھی۔ ثریا بیگم اس کے پاس آئیں اور کڑوے لہجے میں بولیں، تم ابھی تک یہاں کیوں کھڑی ہو؟ تمہاری وجہ سے ہماری دادی اس حالت میں ہے۔ اب تو تمہارا راز کھل چکا ہے۔ نکل جاؤ یہاں سے اور جا کر اپنے وہ 50 لاکھ سنبھالو۔ خرم نے اپنے آنسو پوچھے اور باوقار انداز میں ثریا بیگم کو دیکھا۔ تائی جان، میں یہاں پیسوں کے لیے نہیں کھڑی۔ میں نے معاہدہ اپنی ماں کی مجبوری میں سائن کیا تھا، مگر میں نے اس گھر میں جو عزت اور محبت دی ہے وہ کبھی جھوٹی نہیں تھی، اور جب تک دادی اماں ٹھیک نہیں ہو جاتی میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اسی وقت ڈاکٹر ICU سے باہر آئے۔ زاویار فوراً اٹھا۔ ڈاکٹر، دادی کیسی ہیں؟ طبیعت بہت نازک ہے، ڈاکٹر نے تشویش سے کہا۔ شدید جذباتی صدمے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ وہ بار بار صرف خرم کا نام لے رہی ہیں، انہیں شاید ان سے ملنا ہے۔ سب حیران رہ گئے۔ ثریا بیگم اور عالیہ کا منہ بن گیا۔ انہیں لگا تھا کہ اس سارے ڈرامے کے بعد وہ کامیاب ہو چکی ہیں اور دادی اب خرم کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی ہوں گی۔ مگر بازی اب بھی پلٹی نہیں تھی۔ خرم جلدی سے ICU کے اندر گئی۔ دادی اماں آکسیجن ماسک کے ساتھ لیٹی ہوئی تھیں۔ خرم نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور اس کی آنکھوں سے آباء و اجداد کی طرح آنسو بہنے لگے۔ دادی اماں، مجھے معاف کر دیں، برائے مہربانی مجھے معاف کر دیں، خرم نے روتے ہوئے کہا۔
دادی اماں نے آہستہ سے ماسک ہٹایا اور کمزور آواز میں بولی، حرم، کیا تو نے کیا تو نے واقعی صرف پیسوں کی خاطر زاویار سے شادی کی تھی؟ کیا تیری محبت، تیری خدمت سب ڈرامہ تھا؟ حرم نے تڑپ کر دادی کا ہاتھ اپنے چہرے سے لگایا۔ نہیں دادی اماں، خدا کی قسم نہیں، شروع میں مجبور تھی، مگر شاہ ولاس میں آنے کے بعد آپ کی محبت اور زاویار کی دیکھ بھال میں کوئی جھوٹ نہیں تھا۔ مجھے ان پیسوں میں سے 1 روپیہ نہیں چاہیے دادی اماں، میں صرف آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ زاویار بھی کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ دادی کے دوسرے سائڈ پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ دادی، گنہگار میں ہوں، حرم نہیں۔ زاویار کی آواز میں آنسو تھے۔ میں نے اپنی انا اور ضدی پن کی وجہ سے اسے اس معاہدے پر مجبور کیا تھا۔ حرم نے ہمیشہ مجھے اور اس خاندان کو بچانے کی کوشش کی ہے، اور دادی، میں اس سے سچی محبت کرتا ہوں۔ یہ معاہدہ بہت پہلے ختم ہو چکا تھا۔ ہمارے دلوں کا رشتہ سچا ہے۔ دادی اماں نے دونوں کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں پھیلی تلخی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی اور ان کی جگہ ممتا اور شفقت نے لے لی۔ انہوں نے زاویار اور حرم کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دے دیے۔ اگر تیری محبت سچی ہے زاویار، تو اس رشتے کو اب کبھی کسی کاغذ کا محتاج مت بنانا، دادی نے مدھم آواز میں کہا اور سکون کی سانس لی۔ 2 دن بعد دادی اماں کو ہسپتال سے ڈسچارج کر کے شاہ ولاس لایا گیا۔ حویلی میں آتے ہی زاویار نے تمام خاندان اور ملازمین کو ہال میں جمع کیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ آج میں کچھ چیزیں ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا ہوں، زاویار نے روبدار آواز میں مگر باوقار لہجے میں کہا۔ اس نے وہ کانٹریکٹ فائل سب کے سامنے نکال کر اس کے پرزے پرزے کر دیے اور انہیں آگ کے حوالے کر دیا۔ عالیہ اور سریا بیگم خاموش کھڑی دیکھ رہی تھیں۔ زاویار نے عالیہ کی طرف رخ کیا۔ عالیہ، مجھے معلوم ہے کہ تم نے وہ فائل کس نیت سے دادی کو دکھائی تھی۔ تم چاہتی تھی کہ اس گھر کا سکون برباد ہو جائے، مگر تم ناکام ہو گئی۔ پھر زاویار حرم کے پاس آیا۔ اس نے سب کے سامنے اپنی جیب سے ایک زبردست ڈائمنڈ رنگ نکالی اور حرم کے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھ گیا۔ حرم نے حیرت سے اپنے ہاتھ چہرے پر رکھ لیے۔ حرم، زاویار شاہ، میں نے تمہیں غلط طریقے سے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا، مگر آج میں پورے خاندان کے سامنے سچے دل سے تم سے پوچھتا ہوں، کیا تم میری بیوی، اس گھر کی مالکن اور میری روح کی ساتھی بننا قبول کرو گی، بغیر کسی معاہدے کے، ہمیشہ کے لیے؟ حرم کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے اپنے جذبات کو سنبھالتے ہوئے سر ہلایا۔ جی، مجھے قبول ہے۔ زاویار نے انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی اور پورا ہال تالیوں کی گونج سے گونج اٹھا۔ دادی اماں کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ باپ 7، مکمل سچائی، حسد کی شکست اور ایک نیا آغاز۔ دن پروں پر بال باندھ کر اڑ رہے تھے۔ شاہ ولاس کا ماحول اب مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ جن دیواروں میں پہلے تلخی اور خاموشی کا راج تھا، وہاں اب خوشیوں اور محبت کی گونج تھی۔ عالیہ اور سریا بیگم کی تمام سازشیں ناکام ہو چکی تھیں۔ جب ان کو اندازہ ہو گیا کہ شاہ ولاس میں ان کی گھریلو سیاست اب نہیں چلے گی، تو انہوں نے خاموشی سے اپنے اپارٹمنٹ منتقل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ رخصت ہوتے وقت حرم نے اپنی روایتی درگزر اور اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے عالیہ کو گلے لگایا اور اس کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا، جس نے عالیہ کو بھی اپنے کیے پر شرمندہ کر دیا۔ حرم کی ماں فاطمہ بیگم اور اس کی چھوٹی بہن کو زاویار نے ایک اچھے اور محفوظ علاقے میں نیا گھر لے کر دیا، اور وہ اکثر شاہ ولاس میں دادی اماں سے ملنے آتی تھیں۔ ایک خوبصورت اور خنک شام کو شاہ ولاس کے بڑے لان میں پورے خاندان کے لیے ایک شاندار ڈنر کا اہتمام کیا گیا تھا۔ کھانے کے بعد ڈائننگ ہال میں چائے کا دور چل رہا تھا۔ نذیر چاچا سب کو گرم گرم چائے اور مٹھائیاں پیش کر رہے تھے۔ دادی اماں اپنی آرام دہ کرسی پر بیٹھی زاویار اور حرم کو ایک ساتھ دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ زاویار بیٹا، دادی نے پکارا۔ جی دادی اماں، زاویار نے چائے کا کپ سائڈ پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ میں اس دنیا سے جانے سے پہلے شاہ ولاس کو آباد دیکھنا چاہتی تھی، اور دیکھ خدا نے حرم کی صورت میں اس گھر کو رحمت سے بھر دیا ہے۔ زاویار نے حرم کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی تھی۔ جی دادی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ میں اپنی زندگی کے سب سے بہترین فیصلے کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ رات کے پچھلے پہر شاہ ولاس کا ماسٹر بیڈ روم بندھم روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ کمرے کی کھڑکی کھلی تھی اور باہر سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اندر آ رہے تھے۔ پردے ہلکے ہلکے لہرا رہے تھے۔ حرم کھڑکی کے پاس کھڑی باہر چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں اپنے ماضی کا سفر گھوم رہا تھا، کیسے وہ ایک غریب اور مجبور لڑکی کے طور پر اس حویلی میں آئی تھی، اور کیسے آج وہ اس حویلی اور اس کے مالک کے دل کی ملکہ بن چکی تھی۔ اچانک 2 مضبوط بازوؤں نے اس کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ زاویار نے اپنا ٹھوڑی